Assalamu alaikum Aziz Tulaba. Welcome to the course of International Relations for undergrad classes conducted by Council Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. In the previous lecture, we discussed about nation-state system, and today we will be doing the second part of the same unit. Before we continue, let us revise the previous lecture. In the previous lecture, we discussed what is a state. I hope now you know the answer. Riyasat kise kehte hain? And we discussed that a state is a group of people living in a particular territory, living in a particular area, and having a sovereign who is governing them through a government. So this is called a state. Then the next is, what is a nation? And the answer is that a nation is a group of people that have some commonness, that have some homogeneity, that have something similarity. What kind of similarity? Similarity of blood, similarity of language, similarity of culture, similarity of some other feelings and common aspirations. And then we discussed that the world population is diverse and they are living in groups. And the stronger group is basically that of nation, which has cultural or ethnic affinity or blood affinity. And then that particular group, ये जो strong group है, it tries to get a state. ये एक state हासिल करने की कोशिश करता है. जिस तरह मॉर्गन तो कहते हैं, a nation needs a state. One nation, one state. But in Islam, the concept of nation is different. It is not formed on blood, it is not formed on language, it is not formed on a culture, rather it is formed on Islamic ideology. تو جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہ ایک گروپ بناتے ہیں جس کو مسلم کمیونٹی کہتے ہیں یا جس کو مسلم امت مسلمہ کہتے ہیں، اور یہ گروپ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک اسلامی ریاست میں بارڈرز، لینگویج، کلچر، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ہی فیتھ ہے، ایک ہی آئیڈیالوجی ہے جو کہ ان کو انٹیگریٹ کرتا ہے. اسی کے ساتھ پھر ہم نے نیشن اسٹیٹ سسٹم ڈیفائن کیا کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم از اے سسٹم in which states deriving its strength from linguistic, ethnic or cultural similarity and possessing a territory governed by a sovereign. ایک ایسا خطہ جس میں لوگ رہ رہے ہوں اور ان لوگوں میں کچھ قدریں مشترک ہوں. یہ جو قدریں مشترک ہیں یہ نہیں لینگویج، کلچر، ایتھنک، بلڈ ریلیشنز ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سوورن ہو جو کہ ان کی نیڈس اور ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہو. سو دس از بیسیکلی کالڈ اے اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ، اینڈ اے سسٹم آف سچ اسٹیٹس وڈ بی کالڈ نیشن اسٹیٹ سسٹم. اس کا وجود آیا ہے 1648 کے بعد وین وی ہیو پیس آف ویسٹ فیلیا، جس میں جنگیں لڑی گئیں، اور یہ جنگیں کتنے سال کے لیے تھیں؟ جی ہاں، یہ 30 سال کے لیے تھیں. اور ان جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ اس میں ایک جو اس وقت کے پرنسس تھے ان میں ایک رائیولری، ان میں ایک آپس کی دشمنی اور چپکلش رہی ہے، اور ٹو گیٹ مور لینڈ، ٹو گیٹ مور پاور. تو ایک تو ان کی یہ وجہ تھی. دوسری وجہ دا کمپٹیشن، دا اسٹرگل بٹوین پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولکس، جو کہ عیسائیوں کے دو فرقے ہیں، اور یہ چرچ میں ریفارمیشن کے لیے کوشش کر رہے تھے دا پروٹیسٹنٹس، جبکہ کیتھولکس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. اور آخر میں ان 30 سال کی جنگ کے بعد جو رزلٹ نکلا تو وہ یہ نکلا کہ the authority of the Roman emperor was ended because the Roman emperor was governing and was looking for the secular matters. وہ دنیاوی کام اسٹیٹس کے رومن ایمپرر کے کنٹرول میں تھے، لیکن اس وار کے بعد ان کی اتھارٹی ختم ہو گئی، اور دینی امور میں جو رومن چرچ ہے اس کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو اسٹیٹس تھے یورپین اسٹیٹس وہ پاورفل ہوئے، وہ سوورن ہوئے، وہ اپنے ارادوں میں اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوئے، اور اسی طرح اقتدار اعلیٰ کا وجود سامنے آیا،
اور اسی اقتدار اعلیٰ کی وجہ سے ہمارے پاس جو اس وقت کے اسٹیٹس تھے دے بیسیکلی ناؤ in the real terms they become a state, and that's basically called the nation state system. And then we discussed what are the different factors that helped in the growth of nation state system, that has a deep impact on the nation state system. تو وہ عوامل جنہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو مضبوط کیا اور اس کو دوام بخشا، تو اس میں ہمارے پاس 4 ہیں. ایک ہے رائز آف نیشنلزم، ملٹری موومنٹس اینڈ وارفیئر، رائز آف آئیڈیالوجی اینڈ ایکسٹینشن آف نیشن اسٹیٹ سسٹم ٹو نان یورپین اسٹیٹس. ہم نے اس کا پہلا فیکٹر رائز آف نیشنلزم شروع کر لیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ رائز آف نیشنلزم نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو کیسے مضبوط کیا. سو دا نیشنلزم اینڈ دا رائز آف نیشنلزم. نیشنلزم قوم پرستی. اٹس اے فیلنگ دیٹ یونائٹس پیپل ود سم سملیرٹی. ایسی سملیرٹی لوگوں میں جن کی وجہ سے ان کی جو احساسات ہیں، جو ان کے ایسپریشنز ہیں، جو ان کے گولز ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. اب اس کا ایک اسٹرانگیسٹ امپیکٹ آن نیشن اسٹیٹ سسٹم رہا ہے. تو آخر کیسے رہا ہے؟ ہاؤ ڈڈ اینڈ وائی ڈڈ نیشنلزم give strength to the nation state system, how it contributed to the power of nation state system. کیسے قوم پرستی نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو مضبوط کیا؟ جی آپ بتائیں. جی کیونکہ نیشنلزم، the spirit of nationalism, it forms a stronger group, and then that group of people which is united, that group struggle for the state, it makes the state stronger. کیونکہ یہ جو نیشنلزم کی فیلنگس ہے یہ سارے لوگوں کو متحد کر لیتا ہے. ان لوگوں کو جن کے بیچ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور یہ جو مشترک گروپ ہے یہ پھر اپنے آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ زیادہ اٹیچ کر لیتا ہے. تو جب اپنے آپ کو یہ گروپ اسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے تو اسٹیٹ سسٹم کو مضبوطی مل جاتی ہے، اینڈ the state becomes strong. Nationalistic force also provides strong support to their ruler towards their national interest. کیونکہ یہ جو گروپ ہے یہ اپنا جو سربراہ ہے، جو رولر ہے، جو ساورن ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو ہر طرح سے اسٹرینتھ ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ سسٹم مزید مضبوط ہوتا ہے. تو ریمبر، نیشنلزم ایسی فیلنگس ہیں لوگوں میں جس کی وجہ سے وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور یونائٹ ہو کے وہ اپنے اسٹیٹ کی طرف زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسٹیٹ کو مضبوط کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا اسٹیٹ سسٹم واز اسٹرینتھنڈ، واز میڈ پاورفل بائی دس اسپرٹ آف نیشنلزم. ایگزامپلز آپ جرمنی کی لے لیں، جاپان کی لے لیں، فرانس کی لے لیں، جہاں پہ لوگوں میں جو قوم پرستی تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی اور ان کی اپنے اسٹیٹ کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹس کافی مضبوط ہوئے، اینڈ دے ور ریئلی ویری گریٹ پاورفل آف دا ٹائم. ناؤ what would have happened in states with diverse nationalities. ان ریاستوں میں جہاں پہ مختلف قومیں رہتی تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ممالک جہاں پہ صرف ایک نیشنلٹی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس ریاست میں کافی نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہیں، کافی ڈفرینٹ قومیں اس میں موجود ہیں، تو ایسی ریاست میں کیا ہوا ہوگا؟ جی ان ریاستوں میں کیا ہوا ہوگا؟ They suffered freedom movements. ان میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا، کیونکہ ان میں ڈفرینٹ نیشنز ہیں اور ایک نیشن اپنے لیے ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ریاستوں میں جہاں پہ مختلف قومیں رہتی تھیں ان قوموں میں ایک احساس آزادی نے جنم لیا، اور جن کی وجہ سے they were struggling hard to get independence. So as a result
you can see the names of some countries where we have diverse nationalities and therefore they suffered freedom movements. ان میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا اور یہ ریاستیں پھر ٹوٹ گئیں اور ان کی وجہ سے مختلف نئے ممالک نے جنم لیا, نیشن اسٹیٹ سسٹم نے جنم لیا. ان میں آسٹریا ہنگریا جو اس وقت ایک کنٹری تھا لیکن اس میں دو قومیں رہتی ہیں, آسٹریا اینڈ ہنگریا, اینڈ ناؤ دے آر ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس. اسی طرح بلکان اسٹیٹس ہیں, بلکان کی ریاستیں ہیں جس میں سربیا ہے, جس میں یوگوسلاویا ہے, جس میں مونٹینیگرو ہے. تو ان ریاستوں نے بھی اپنے لیے آزادی حاصل کی. اسی طرح اوٹومن امپائر جس میں مختلف قسم کی قومیں رہتی تھیں, تو آج وہ بھی ایک الگ ریاستوں کے وجود سے قائم ہے, اینڈ دے ہیو دیئر اون گورنمنٹس. اور اسی طرح بر صغیر میں کون سی دو قومیں موجود تھیں؟ جی, دو قومی نظریے کو یاد کریں. جی صحیح, ہندو اور مسلمان. اور ان دونوں قوموں نے اپنے لیے آزادی کی تحریک پیدا کی اور آخر میں انہوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیا. Thus many new states emerged due to rise in nationalism. تو جیسے جیسے قومیت اور قومیت کی جو فیلنگز ہیں اور احساسات ہیں وہ بڑھتی گئیں تو مزید نئی نئی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں. تو اس لیے نیشنلزم نے قومیت کو مضبوط کیا. نیشنلزم is a very distinctive species of patriotism according to Gellner. تو گیلنر کے مطابق اسپیشلزم حب الوطنی پیدا کرتا ہے. اس کی خاص جو فیچر ہے, جو ایک خاص خوبی ہے, وہ اپنی لوگوں میں ایک احساس محبت پیدا کرتا ہے اپنی نیشن کے لیے, اور ایون آپس میں بھی یہ وہی جذبہ پیدا کرتا ہے. سو اٹ پروڈیوسز اے سینس آف پیٹریاٹزم. And for this reason, in subcontinent, the Muslim nationalism grew stronger. Why the Muslim nationalism grew stronger? آخر لوگوں نے کیوں ان میں احساس قومیت زیادہ بڑھی اور وہ اپنے لیے ایک آزاد ملک کے لیے ڈیمانڈ کرنے لگیا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ they suffered. ان کو تکالیف پہنچیاں, ان کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچیاں. اور یہ اذیتیں کہاں سے پہنچیں؟ بیکاز آف دا ہندوز کی پالیسیز. اور ہندوز نے تھرو آؤٹ دا فریڈم موومنٹ جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا, اس کی وجہ سے مسلمان نالاں ہو گئے, اینڈ دے گیٹ یونائٹیڈ اینڈ فارمڈ اے نیشن اینڈ اسٹرگل فار پاکستان. کون سی وہ ریزنس تھے جن کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ ایک مضبوط قوم بنے اور اپنے لیے پاکستان کا مطالبہ کریں؟ ان میں کچھ آپ کے سامنے ہیں, جس طرح کاؤ سلاٹر, جس طرح ہندی اردو کنٹروورسی, ہندی اور اردو کا زبان کا تنازع, پروٹیسٹ آف ہندوز اگینسٹ بنگال پارٹیشن جن میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا لیکن ہندو اس کی مخالفت کر رہے تھے. سملرلی بیٹریل ان خلافت موومنٹ جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا اور کانگریس نے خلافت موومنٹ کو اس کے پیک پوائنٹ پہ تنہا چھوڑ دیا. اسی طرح نہرو رپورٹ کی شکیں ہیں. اسی طرح کانگریس رول ہے جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ نہیں کر سکے تاریخ میں, تو انہوں نے وہیں برا سلوک کیا, جس کی وجہ سے مسلمان پھر متفق ہوئے اور انہوں نے 1940 میں ایک سال بعد جب کانگریس منسٹریز نے ریزائن دیا, کون سے سال میں دیا تھا انہوں نے ریزائن؟ 1939. تو 1940 میں مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا. The second factor that contributed to the development of nation-state system is military movements and warfare. Military movements and warfare. فوجی تحاریک 19ویں اور 20ویں صدی میں کافی مشہور ہوئی اور کافی ان کو تقویت ملیا. یہ جو دور ہے بیفور دا ورلڈ وار اینڈ آفٹر ورلڈ وار 1,
تو اس میں نیشنلزم کی قوتیں کافی متحرک تھیں جس کی وجہ سے ایک دو اسٹیٹس مضبوط ہوئے. اسی کے ساتھ مختلف ممالک میں فوجی حکومتیں آئیں اور فوجی حکومتیں اپنی پاور کو زیادہ کرنے کے لیے متحرک ہوئیں. سو دیز ملٹری گورنمنٹس اینڈ دس ملٹری اسٹرینتھ بیسیکلی واز آن دا انکریز ان دا یورپ. ان میں کچھ جو ممالک ہیں ان میں جرمنی، اسپین اور اٹلی کے نام آتے ہیں. جرمنی، اسپین اینڈ اٹلی are some of the countries which have military dictatorship in the past, and these countries were struggling hard to make their country strong. And similarly in other countries where there were civilian governments, جہاں پہ فوجی حکومتیں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بھی اپنی بقا کے لیے اور اپنی مضبوطی کے لیے آرمی کو زیادہ پاورز دیں اور زیادہ ہتھیار وغیرہ بنائے، زیادہ ان کی جو فوجی تقویت تھی وہ بڑی. تو لہٰذا یہ جو فوجی تحریک ہیں اور جس میں دا ملٹری از اسٹرگلنگ ٹو گیٹ مور آرمس اینڈ مور ویپنس ٹو میک دیم سیلف اسٹرانگ، اٹ آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف نیشن اسٹیٹ سسٹم. اسی میں سوفسٹیکیٹڈ ویپنس اینڈ ٹیکنیکس ان وارفیئر ور انٹروڈیوسڈ. اب جنگیں کچھ زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں. اب جنگیں وہ قدیمی اور روایتی طریقے سے نہیں لڑی جاتی ہیں بلکہ جنگیں کافی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہیں. اب بامبس یوز کیے جا رہے ہیں، اب مختلف قسم کے ٹینکس یوز کیے جا رہے ہیں، اب اوپر سے فائٹر پلینز بھی بمباری کر رہے ہیں، ایون زمین کے نیچے سے سب مرینز آ رہی ہیں، ایون آپ کے ارد گرد لینڈ مائنس بچھائے جا رہے ہیں. سو کین یو سی دیٹ دا وارس were getting terrible, the wars were getting horrible. جنگیں ہولناک شکل اختیار کر رہی تھیں. اسی اثناء میں this produces mass mobilization and patriotism towards the state. جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان میں اتفاق پیدا ہوا اور وہ زیادہ اپنے وطن کے لیے اپنی اسٹیٹ کے لیے ان میں جذبہ بڑھا and they start supporting their rulers very much. The people strongly supported their military and their governments to protect them from enemy and their political and social institutions. جب جنگیں اتنی خطرناک ہو گئی ہیں، جب اتنے مہلک ہتھیار وجود میں آ گئے ہیں تو لوگوں نے اپنی ریاست کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ پیدا کر لیا، اسی لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. اپنی ریاست کو اسٹرانگ کریں گے، ان کو تقویت دیں گے تو لوگ خود بھی کیا ہوں گے، تو لوگ خود بھی مضبوط ہوں گے، لوگ خود بھی حفاظت سے رہیں گے. سو دیز پیپل ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیم سیلفس دے اسٹارٹ سپورٹنگ دیئر گورنمنٹس ویری مچ اینڈ ایز اے ریزلٹ دا گورنمنٹس گیٹ اسٹرانگر. اینڈ وین دا گورنمنٹس گیٹ اسٹرانگر دس مینس دا اسٹیٹ سسٹم، the nation state were getting stronger. So can you see how the military movements were getting strength and were giving power to the nation state system? And also the people and the army wanted to destroy the enemy so that they can impose their ideology and their institutions on the defeated nations. اپنی بقا کرنا اور اپنی رسوم و رواج اور اپنی تھنکنگ اور اپنی آئیڈیالوجیاں دوسرے اقوام پہ مسلط کرنا، یہ اس وقت قوموں کا ایک حصول ہو گیا، ان کا ایک گول ہوا اور اس لیے وہ اپنی ریاست کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوئے اینڈ دس ور گیونگ اسٹرینتھ ٹو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم. ان دا فگر یو کین سی سم آف دا ملٹری دیٹ ایمرجڈ ڈیورنگ دا ورلڈ وارس. The third factor that helped in the growth of nation-state system is the rise of ideology. Now the question is, what is ideology? What is the concept of ideology? Nazriya kisse kehte hain? So remember, ideology is a set of beliefs, it is a set of values, it is a set of ideals, goals, and a body of knowledge which a people consider true and solution to problem. Remember, ideology
is the study of ideas. Ideo, which means ideas, concepts, and logy means study. So ideology, nazriya, is the study of ideas. And in these ideas, the people basically share that common idea, because the people wants to achieve something. Why they wants to achieve something? Because they are deprived of that. لوگوں میں احساس محرومی ہوتا ہے اور اس لیے وہ اپنے ایک آئیڈیلز بنا دیتے ہیں اور اپنی اسی آئیڈیلز کے لیے پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں, وہ متفق ہو جاتے ہیں. تو آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز which are held by people because they want to solve their problems. According to Paddleford and Lincoln, ideology is a body of ideas concerning economic, social, and political values and goals, which pose action program for attaining these goals. So, ideologies again, it's a body of ideas, and these ideas, یہ جو نظریات ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق اکنامک, معاشی, سوشل, معاشرتی, اینڈ پولیٹیکل, سیاسی اقدار اور سیاسی حصول مقاصد سے ہو سکتا ہے. سو the ideology will focus on or may focus on economic aspect, it may focus on social aspects, it may focus on political aspects. And this ideology also gives a line of action how these goals can be achieved. وہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو کیسے اچیو کرنا ہے, آئیڈیالوجی یہ راستہ بھی بتاتا ہے. The next question is, when ideology emerges, آئیڈیالوجیز کب بنتے ہیں؟ آخر کیوں ایک قوم آئیڈیالوجی بناتی ہے اور پھر کیوں اس کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ before the ideology, the people are suffering. They are in problems. They have difficulties. They are deprived of their rights. They are neglected. ان کو ان کی حقوق نہیں مل رہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, وہ مشکل میں ہیں, وہ تکالیف میں ہیں, اور جب لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ روزمرہ زندگی سے ہی اس کی مثال لے لیں کہ when you alone suffer or when you have some difficulty and then you try to find a friend, you want to find another person who is also suffering, and then both of you get united, and if there are more people then you form a stronger group and then you try to find solution to your problem. اور ایسا نیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. So they basically are suffering, and therefore this suffering, these difficulties and these problems make the people come together. They get united, and through that unity they set some goals. They find solution to their problems. اب solution کیا ہے, کہاں پہ اس کا حل موجود ہے؟ اس حل کو حاصل کرنے کے لیے these people then start doing efforts, and they also give a direction to their efforts. So that's how the ideology emerges. Okay, for the ideology, the people first of all suffer, they have difficulties, their rights are not given, their social status is neglected, and as a result, they get united and they struggle for their solution to the problems. So, does ideology unite people? Again, question پہ ہم کافی بحث کر چکے ہیں. So yes, ideology unites people because the people have common sufferings. تو جب آپ کی سفرنگ ایک ہو تو لوگ ایک ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. They get united. کہیں کے مطابق ideology is a cementing force. Ideology is a binding force. ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کو ایک کر دیتی ہے, ان کو بائنڈ کر دیتی ہے. So it integrates them, and even ideology also gives direction. یہ ایک سمت بھی متعین کرتی ہے کہ کہاں پہ اس کا حل موجود ہے. تو آئیڈیالوجی نہ صرف لوگوں کو ایک کرتی ہے بلکہ ان کو سمت بھی بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے.
تو آپ کو جب مسائل کا حل معلوم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک یونٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ کے جو مقاصد ہیں ان کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے. سو دا پیپل ہیو آئیڈیاز اینڈ دا آئیڈیاز آلسو انکلوڈ دا ایکشن کہ ہاؤ یو ول گیٹ دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹو. اینڈ وین یو اسٹرگل, when you do action, then there is a change and your problems are solved. تو اس کی وجہ سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں. So ideology results in a change. So ideology brings revolution. It forms new culture. It forms new civilization. Ideologies انقلاب لاتی ہیں. ان سے نئی ثقافتیں اور نئی تہذیبیں جنم لیتی ہیں. If I give you an example, so I will give you the example of Islam even. How Islam brought revolution in Saudi Arab and the peninsula of Saudi Arab. کس طرح اسلام نے ایک انقلاب کی روح پون کیا پورے عرب میں, اور کس طرح لوگوں کے اخلاق کو, لوگوں کی ویلیوز کو, لوگوں کی بیہیویئر کو چینج کیا. اور اسی طرح ہر آئیڈیالوجی اپنے لوگوں میں ایک تبدیلی لاتی ہے اور پھر اس کے بعد انقلاب کا پیشی خیمہ بھی بن جاتی ہیں. اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے. سو کین یو نیم سم ریولوشن. کچھ ریولوشنس جو کہ آئیڈیالوجیز کی وجہ سے آئی ہیں, تو کین یو نیم سم آف دیم. یس, وی کین نیم سم آف دیم. وی کین نیم رشین ریولوشن جس کو انقلابی روس کہتے ہیں. اسی طرح بر صغیر میں بھی انقلاب آیا. Although it was not a bloody revolution, but still through that revolution we have Pakistan being formed and India also being formed because of the partition. اسی طرح چائنا ریولوشن ہے جس میں انقلاب چین کا نام آتا ہے, اور ایرانین ریولوشن ہے, انقلاب ایران ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہیں یہ کون کون سے سالوں میں آئے؟ ایک علم کی بات ہے, معلومات کی بات ہے. رشین ریولوشن کون سے سال میں آیا؟ رشین ریولوشن 1917 میں آیا, جس میں کمیونسٹ نے انقلاب برپا کیا اور پورے سوویت یونین میں, رشیا میں انقلاب آ گیا. The second is Pakistan, and you know the year. This is very simple. It is 1947 in which we got Pakistan, we got independence, because what was the name of the ideology? The name of the ideology was Islamic ideology. Then the next is Chinese Revolution. Chinese Revolution occurred in 1949 and it was occurred again by the communists. And the Iran Revolution was occurred in 1979. So these are some of the revolutions which occurred due to ideology. Some of the ideologies that exist at present are, and some of them are not even present, they have ended. So ideologies are imperialism, fascism, Nazism, socialism, capitalism, democracy, Islamic ideology. So these are the names of some of the ideologies. What is imperialism? To enslave people, دوسرے لوگوں کو غلام بنانا, جس طرح یورپ اقوام نے کیا. اس طرح Nazism was the ideology that was possessed by the people in Germany belonging to Nazi party. Fascism occurred in Italy. Socialism occurred in Russia, which states that everything belongs to state. Private property کا وجود ریاست میں نہیں ہونا چاہیے. Capitalism belongs to the European states and America, and it focuses on personal property and private property. Democracy, that the rights belongs to people, all people are equal and they should be given the same share in deciding about their future. And Islamic ideology, you all already know about it. A nation tries to protect and promote its ideology.
فار ایگزامپل ویسٹرن یورپ فار کیپٹلزم. ہر ریاست کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی نظریے کی دفاع کریں, اس کو پروٹیکٹ کریں, اس کو مضبوط کریں. اور ان کی کچھ مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ مغرب میں اور یورپ میں so they are struggling and they are striving to make capitalism as a strong force. اسی طرح former Russia جو کہ اب نہیں رہا, so it was striving hard, it was struggling and it was protecting the ideology of socialism. اور پاکستان میں کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ جی اسلامک آئیڈیالوجی ہے. and we are protecting our ideology and we are also promoting our ideology because Pakistan was got on the name of Islam. Now, the last factor that gives strength to the nation state system is the extension of nation state system to non-European states. Nation state system جو کہ یورپ سے اس نے وجود لیا, اب وہ یورپ میں صرف نہیں رہا, اب اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں, وہ آگے جا رہا ہے اور دنیا کے باقی اسٹیٹس نے it is gaining strength, it is gaining powerful. So we can see many states coming into existence. Although they are not European states. ریاستیں جو کہ یورپین نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, باقی جگہوں پہ ہے, لیکن وہ بھی نیشن اسٹیٹ سسٹم کو ایڈاپٹ کر رہی ہیں, ان کو اختیار کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے نیشن سٹیٹ سسٹم مزید مضبوط ہو رہا ہے, کیونکہ اب ان کے نمبرز زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 10 پھر 100. تو یو کین ویل امیجن کہ جس طرح تعداد ان کی بڑھ رہی ہے اسی طرح سسٹم بھی مضبوط ہو رہا ہے. سو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم ایکسٹینڈز آؤٹ سائڈ یورپ. اب یہ یورپ تک محدود نہیں رہا, اب یہ کہاں کہاں پھیل رہا ہے؟ It is spreading in Asia, it is also spreading in Africa, it is also spreading in Latin America. So you can see کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے, وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اور بہت سے ممالک اس سسٹم کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں. کون سا سسٹم ہے؟ جس میں ایک ریاست میں ایک ڈومیننٹ گروپ وجود میں آتا ہے اور وہ اپنے لیے ریاست بناتا ہے یا ریاست کی حصول کی کوشش کرتا ہے, اور پھر اپنی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ وہاں پہ بنا دیتا ہے. When it happened, when the nation state system extended outside Europe, کب باقی ممالک نے جو کہ یورپ میں نہیں ہے وہ بھی نیشن سٹیٹ سسٹم کے دائرے کار میں آ گئی ہیں. آخر کب یہ ہوا؟ کون سے دور میں ہوا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آفٹر ورلڈ وار 2 ہوا. ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آفٹر ورلڈ وار 2 the Europe was not able to control their colonies. ان کی کالونیز کہاں پہ تھے؟ ان کی کالونیز افریقہ میں تھے, ایشیا میں تھے, لیٹن امریکہ میں تھے. تو اب جنگ کی وجہ سے جب وہ کمزور ہو گئے ہیں, so they cannot control their power and their colonies, and therefore these colonies start getting independence. اب یہ جو ریاستیں ہیں یہ کہاں سے آزادی حاصل کر رہی ہیں؟ الٹیمیٹلی یہ یورپ سے ہی آزاد ہو رہی ہیں. پہلے یورپین کنٹریز کے زیر اثر تھے, اب یہ ان سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کون سا سسٹم اختیار کرنا ہے؟ جی نیچرلی انہوں نے وہ سسٹم اختیار کرنا ہے جو کہ یورپ کا ہے, کیونکہ اس کو فالو کرنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہے, اس کی جڑیں پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو ریاستیں ہیں کیونکہ ان میں نیشنز ڈومیننٹ تھے, ان میں قومیت ڈومیننٹ دیا, اس لیے یہ جو ریاستیں ہیں یہ اسی قومیت کی بیس پہ وجود میں آ گئی. کین یو نیم سم کنٹریز دیٹ گاٹ انڈیپینڈنس فرام دا یورپ؟ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, کافی زیادہ اسٹیٹس ہیں. سم آف دا اسٹیٹس آر پاکستان, انڈیا, برما, انڈونیشیا, ملیشیا, چائنا, تائیوان, نارتھ کوریا,
ساؤتھ کوریا, فلپین اور اس کے علاوہ بہت سے اسٹیٹس ہیں. اس کے علاوہ افریقہ کے بہت سے اسٹیٹس ہیں. ابھی ہم دوسرے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسٹیٹس کون کون سے سال میں وجود میں آئے, جسٹ فار یور انفارمیشن. اینڈ وی ڈسکس دیٹ دیز کنٹریز گاٹ انڈیپینڈنس فرام وچ کنٹریز؟ گڈ, they got independence from European countries, and as a result they adopted the same system of Europe, and they were formed on the nation state system. اس میں یورپ نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے. یورپ نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ کوئی قومیت زیادہ مضبوط ہے, زیادہ ڈومیننٹ ہے, تو اس خطے میں انہوں نے اس قومیت کو اپنے اسٹیٹ دیا, اور جو دوسری قومیت تھی اگر وہ بھی مضبوط تھی تو ان کو ایک الگ ریاست دیا. اور اسی طرح اسمالر کنٹریز اسٹارٹ کمنگ آن دا ورلڈ میپ. چھوٹے چھوٹے ممالک دنیا کے نقشوں پہ آ گئے, اس لیے کہ جہاں پہ یورپ کنٹریز نے دیکھا کہ ایک مضبوط قوم وہاں پہ موجود ہے تو انہوں نے ان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت دے دیا. تو اس کی وجہ سے یہ جو نیشن اسٹیٹ سسٹم باقی دنیا میں پھیل رہا ہے اور ان کی نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے. سو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم از گیٹنگ اسٹرانگر. آپ سے ایک اور سوال ہے کہ وین ڈیڈ رشیا ڈس انٹیگریٹڈ؟ رشیا مینس سوویت یونین. سوویت یونین کب ڈس انٹیگریٹ ہوا, کب تقسیم ہوا؟ ابھی ریسنٹلی بات ہے, اٹ ڈس انٹیگریٹڈ ان 1991. 1991 میں فارمر سوویت یونین, فارمر رشیا, اٹ ڈس انٹیگریٹڈ. اور جب یہ تقسیم ہوا تو اس میں سے بہت سی نئی ریاستوں نے جنم لیا. کیا آپ کچھ ان ریاستوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں. یو نو سم آف دیم, وی ول آلسو ڈسکس سم آف دیم. تو رشیا کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ریاستیں وجود میں آئی ان میں تاجکستان, قازقستان, کرغستان, ازبکستان, ترکمانستان اور اس طرح بہت سے ممالک ہیں. ان کو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ان کے نام سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ ان ممالک میں کون سی قومیں غالب ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی قومیت غالب ہے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی لیے ایک الگ ریاست اپنے ہی نام سے بنا لی ہے. جس طرح تاجکستان میں تاجک قوم ہے, قازقستان میں قازق قوم ہے, اس طرح کرغز قوم ہے, اس طرح ازبکستان میں ازبک قوم ہے, ترکمانستان میں ترک قوم ہے, اور اس طرح باقی ریاستیں ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں, ایون ابھی بھی وجود میں آ رہی ہیں, تو وہ بھی ایک نیشن کے نام پہ وجود میں آ رہی ہیں. سو دا نیشن اسٹیٹ از گیٹنگ اسٹرانگر, it is getting more powerful, and many people and many nation states are coming into existence with the passage of time. آج کل جو نیشن اسٹیٹ سسٹمز کی تعداد ہے وہ کوئی 190 سے زیادہ ہے. تقریباً 190 سے زیادہ ممالک آج نیشن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد پہ وجود میں آ گئے ہیں. اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کنٹریز دیٹ گاٹ انڈیپینڈنس فرام یورپ آفٹر ورلڈ وار II, اینڈ دیز کنٹریز بلانگ ٹو وچ کانٹیننٹ؟ یہ کون سا بر اعظم ہے؟ جی, یہ بر اعظم ایشیا ہے, اور اس میں آپ کو پاکستان, انڈیا اور باقی کافی ممالک نظر آ رہے ہیں, اور ہر ملک کے ساتھ ان کا سن آزادی بھی مینشنڈ ہے. اسی طرح یہ جو کانٹیننٹ ہے, دس از دا کانٹیننٹ آف یورپ, بر اعظم افریقہ, اور ہر کنٹری کے ساتھ ان کا سن آزادی مینشن ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آلموسٹ یورپینس کنٹریز نے اتنے بڑے علاقے کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا, لیکن جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک نے آزادیاں حاصل کیاں. کچھ نے پہلے بھی حاصل کی, لیکن زیادہ تر نے جنگ آزادی دوم کے بعد حاصل کیا. ایلیمنٹس آف نیشن اسٹیٹ سسٹم. What are the different elements that makes nation state system? پہلے جو ہم نے فیکٹرز ڈسکس کیے وہ عوامل دیا
وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو مضبوط کیا, جس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ سسٹم زیادہ اسٹرینتھن ہوا, اس نے زیادہ دوام حاصل کیا. اب جب ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم بنتا ہے تو ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم میں کون سے ایلیمنٹس ہونے چاہیے؟ آخر کس بیس پہ آپ ایک اسٹیٹ کو نیشن اسٹیٹ کہہ سکتے ہو؟ ایک کنٹری اگر ایک اسٹیٹ کہلاتی ہے تو اس میں کون سے ایسے ایلیمنٹس موجود ہونے چاہیے جن کی وجہ سے وہ کنٹری یا وہ ریجن ایک اسٹیٹ کہلا سکتا ہے؟ سو دیر آر 4 ایلیمنٹس آف اے نیشن اسٹیٹ سسٹم. وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ کچھ آپ پہلے سے جانتے ہیں, مجھے علم ہے کہ آپ کو اس کا آنسر کچھ آتا ہوگا, کچھ لوگوں کو سارا آتا ہوگا. سو the first element in nation state system is, اس کا آرڈر کوئی ضروری نہیں ہے, آرڈر اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن these 4 factors are really very important that makes a state. Number 1 is sovereignty. آپ پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. ویسٹ فیلیا کے بعد جو ریاستیں تھیں they were called states, they were called nation states because they got sovereignty. So sovereignty is the first element, or you can say one of the 4 elements. The second element is, ji aziz tulaba, the second element is territorial integrity. The third element is legal equality, and the fourth element is nationalism. یہ 4 وہ عناصر ہیں جو کہ ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم کے لیے ضروری ہے, اور اس کے بغیر وہ نیشن اسٹیٹ سسٹم نہیں کہلا سکتا. آئیں ان کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. The first is sovereignty. The question is, what is sovereignty? Let's understand what is sovereignty. So can you tell me what is sovereignty? حاکمیت اعلیٰ, اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا بہت آسان ہے. Sovereignty is supreme power. According to Bodin ایک political philosopher ہے. He is also called the father of modern concept of sovereignty. Sovereignty کا جو جدید نظریہ ہے تو Bodin ان کے بانی میں آتا ہے. تو Bodin کے مطابق sovereignty is the supreme power. ویسے بھی sovereignty is the supreme power. It's the highest power in a state. ایک ایسی پاور جس سے اوپر کوئی پاور نہیں ہو. So according to Bodin, it's the supreme power over citizens and subjects unrestrained by law. ایک ایسی پاور ہے لوگوں کے اوپر, اور جتنے بھی اس میں سبجیکٹس ہیں, باقی لوگ ہیں اور باقی آرگنائزیشنز ہیں, باقی ایسوسیشنز ہیں, ان ساروں کے اوپر اس کی پاور موجود ہے, اور اس کی پاور کو کم نہیں کیا جا سکتا, اس کی پاور کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سوورن کی پاور بہت زیادہ ہے, اس کی پاور قانون سے بھی زیادہ ہے. سو سوورنٹی از دا سپریم پاور آف دا اسٹیٹ. ایون سوورن ہی قانون بناتا ہے, تو پاور آف دا سوورن ٹو میک لا, سو ہی ہیز گاٹ فل پاور, ہی ہیز گاٹ فل اتھارٹی. ادر ڈیفینیشن آف سوورنٹی از اٹس دا سپریم ول آف دا اسٹیٹ. یہ ایک ریاست کی ایک مرضی ہے, اس کا ڈسیشن ہے, اس کی ول, اس کی پاور ہے, وہ جو کچھ چاہے اس کو انفورس کر سکتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا. جو ان کی سپریم ول ہے, سپریم ڈسیشن ہے, جو اس کے فیصلے ہیں اسٹیٹس کیا, تو وہ سوورنٹی ہے. دس از اکارڈنگ ٹو ویلوبائی. سو وی کین سے دیٹ sovereignty is the absolute, unrestrained, supreme authority to make law and enforce it. ایک ایسی عظیم قوت ہے, ایک ایسی زبردست پاور ہے جو کہ انریسٹرین ہے, آپ اس کی پاور کو کم نہیں کر سکتے, اور یہ ایبسلوٹ ہے, یہ مطلق ہے, اور یہ لا بھی بناتی ہے, اور اس کی پاورز کبھی ختم نہیں ہو گیا. جب تک اسٹیٹ ہے
تو اس میں ساورنٹی موجود ہے. ساورنٹی نہیں ہوگی تو اسٹیٹ خود بخود اپنے وجود کھو دے گا. A state which is not sovereign cannot make treaty or become member of international organization. کیونکہ اگر ایک اسٹیٹ ساورن نہیں ہے تو وہ کیسا معاہدہ کر سکتا ہے؟ معاہدہ تو آپ ایک پاورفل بندے کے ساتھ کرتے، ایک پاورفل ایجنسی کے ساتھ کرتے ہو. اگر کسی ایجنسی کے ساتھ پاور ہی نہیں ہے تو یو ول ناٹ میک اے ٹریٹی ود دیٹ پرٹیکولر ایجنسی. تو اگر ایک اسٹیٹ ساورن ہے، اس کے ساتھ پاور ہے، تب آپ اس کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے معاہدوں کی پاس کر سکتا ہے، اس کو انفورس کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر کوئی اسٹیٹ ساورن نہیں ہے تو اٹ کین ناٹ بیکم اے ممبر آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. ایون UN میں بھی اگر آپ ایک ممبر بننا چاہیں، ایک اسٹیٹ ممبر بننا چاہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں پہ ساورنٹی موجود ہو، ورنہ وہ UN کا ممبر نہیں رہ سکتا اور نہ ہو سکتا ہے. Now, the question is, can there be two or more sovereign in a state? کیا پاسبل ہے کہ ایک ریاست میں ایک سے زیادہ پاورز ہوں، ایک سے زیادہ حاکمیت ہوں، ایک سے زیادہ اقتدار اعلیٰ موجود ہوں؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک اسٹیٹ میں صرف ایک ہی ساورن ہو سکتا ہے. سو اونلی ون ساورن ایگزسٹ ان اے اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ جہاں پہ دو ساورن ہوں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں الٹیمیٹلی ایک کمپٹیشن ہوگا، دونوں میں ایک ریس ہوگا، دونوں میں کنفلکٹ ہوگا، اور کنفلکٹ کی وجہ سے ایک پاورفل ہو جائے گا. تو جو پاورفل ہے وہ ساورن ہے. یہ بالکل آپ اس کی اگزامپل اپنے مذہب اسلام سے ہی لے لیں کہ جس طرح کائنات میں ایک خدا ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اینڈ beside Allah there is no sovereign, and that's why the universe exists, because only Allah controls the whole universe, and not only the whole universe but all universes and all worlds. تو اسی طرح ایک ریاست میں بھی دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ان میں بھی دو حاکمیت اعلیٰ، دو اقتدار اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ورنہ اسٹیٹ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ سوورنٹی کی باقی جو فیچرز ہیں تو وہ یہ ہیں کہ سوورنٹی از انڈیویزبل اینڈ inalienable. Sovereignty is indivisible and inalienable. What we mean by this? It means that the power of sovereign cannot be limited. You cannot decrease the power of a sovereign. You cannot divide the power of a sovereign. You cannot transfer the power of a sovereign. پاور ساورن کے پاس ہے، آپ ان کی پاور کو کم یا ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس سے پاور لے کے کہیں اور دے سکتے ہو، کیونکہ آپ ساورن نہیں ہو. ساورن تو کوئی اور ہے. تو جس کے پاس ساورن ہے، آپ کیسے ان سے پاور کو ٹرانسفر کر سکتے ہو؟ تو پاور کین ناٹ بی ٹرانسفر فرام دا ساورن بیکاز ہی ہیز آل دا پاور، ہی ہیز آل دا اتھارٹی. آپ کے پاس تو پاور نہیں ہے. According to Morgenthau, the concept of divisible sovereignty is illogic and politically unfeasible. Morgenthau کے مطابق کہ ایک sovereignty جو کہ ڈیوائڈ ہو، اس کا تصور ہی محال ہے، وہ ناممکن ہے، وہ illogic ہے، وہ خلاف منطق ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہو. It's illogic, it's not possible that the sovereignty is divisible. And therefore we have absolute sovereignty. Sovereignty is not divisible. In the images you can see some of the states where the sovereignty represents different aspects. In the first you can see a parliament. It's the British Parliament. British Parliament کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the British Parliament is sovereign. اس کے پاس تمام پاورز موجود ہیں، جو برٹش پارلیمنٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے.
لیکن الٹیمیٹلی برٹش پارلیمنٹ کے پاس پاور کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ جمہوریت سے آ رہی ہے، وہ لوگوں سے آ رہی ہے. اس کا مطلب حاکمیت لوگوں کے پاس ہوا. اینڈ وی کال دس ایز پاپولر ساورنٹی کہ دا پیپل آر ساورن. سو ان برٹن دا پارلیمنٹ از سپریم but the parliament is deriving power from the people, therefore there is popular sovereignty. یہی کنسپٹ یو ایس میں بھی ہے، جہاں پہ ان کے مطابق the US constitution is supreme, but again the people are sending their representative to the assemblies, and then they can change the constitution. So ultimately again in US we have پاپولر ساورنٹی. اور اس کے علاوہ وہ اسٹیٹس جہاں پہ ایمپررس ہوا کرتے تھے یا کنگ ہوا کرتے تھے، جس طرح رومن ایمپرر ہے، جس طرح مغلس کنگس ایمپررس ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ ساورنٹی واز بلانگنگ ٹو دا پرسن آف دا ساورن. اٹ بلانگ ٹو دا رولر. سو ہو ایور واز دا ایمپرر اور دا کنگ possesses sovereignty. اسلام میں یہ کنسپٹ ڈفرنٹ ہے. اسلام میں ساورنٹی belongs to whom? Yes, students, without any doubt, in Islam, sovereignty belongs to Allah Almighty. Only He is sovereign. And the people in an Islamic state use this sovereignty power as a trust. اگر اسلامی ریاست ہے تو وہاں پہ جتنی بھی پاورز یوز کی جاتی ہیں تو تصور اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک مقدس امانت سمجھ کے یوز کیا جاتا ہے، اور باقی ساری کی ساری پاورز اللہ کے پاس ہیں. اینڈ ہی از دا لارڈ آف دا کنگس. جتنے بھی ساورن ہیں وہ ان ساروں کا ساورن ہے. مائی نیکسٹ کوشچن از ایبسولوٹ ساورنٹی پاسبل؟ کیا یہ پاسبل ہے ایک ساورن کے پاس پوری کی پوری پاور موجود ہو اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہو، وہ مطلق ہو، جو اس کا دل چاہے، جو اس کی مرضی ہو وہ وہیں کام کرے؟ کیا ان کے فیصلوں پہ آپ کوئی قدغن لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے فیصلوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ایبسولوٹ ساورنٹی پاسبل ہے آج کل کے زمانے میں؟ اس کا جواب نہیں ہے. سو ناٹ ایٹ پریزنٹ. آخر کیوں نہیں؟ آخر کیوں ساورنٹی پاسبل نہیں ہے کہ ایبسولوٹ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل وی آر لیونگ ان اے ویری انٹرنیشنل ورلڈ اینڈ دا اسٹیٹس آر ڈیپینڈنگ آن ون اندر اینڈ دے فور دے ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. Isolation is not possible. A state cannot live by itself or independently in isolation. So a state has to regulate relations with other states. اور اگر آپ نے باقی قوموں کے ساتھ بھی ریلیشنز رکھنے ہوں، روابط رکھنے ہوں، تو اس کی وجہ سے ایبسولوٹ ساورنٹی پاسبل نہیں ہے. کچھ عوامل جن کی وجہ سے ساورنٹی پاسبل نہیں ہے، اور ساورنٹی یا جو ساورن ہے اس کی پاورز کم ہو جاتی ہیں یا اس پہ قدغن ہو جاتی ہے، وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، وہ لمٹ ہو جاتی ہیں، تو ان میں کچھ فیکٹرز یہ ہیں. ٹریٹی اور پیکٹس، جو معاہدے ایک اسٹیٹ کرتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ساورنٹی کی جو پاورز ہیں وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ساورن نے ابھی ٹریٹی کے شرطوں کے مطابق عمل کرنا ہے. جو معاہدے میں دفعات موجود ہیں اس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اپنے آپ سے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو کین یو سی کہ ایگریمنٹس اور ٹریٹیز کرنے کی وجہ سے ساورن کی پاورز کم ہو جاتی ہیں، اور اس نے پھر ٹریٹی کے جو پوائنٹس ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح UN ہے، جس طرح یونیسیف ہے، جس طرح ورلڈ بینک ہے، جس طرح ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں. تو ایک اسٹیٹ نے ان آرگنائزیشنز کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایک ساورن اپنی پوری پاور یوز نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے انہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ اس اسٹیٹ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے سینکشنز لگ سکتے ہیں.
تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی وجہ سے بھی ایک اسٹیٹ کی پاورز کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل لا ہے جس کو ایک اسٹیٹ اوبے کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, جس کی وجہ سے سوورن کی اپنی پاورز کم ہو جاتی ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنل لا کے پوائنٹس کو اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ایک سوورن پبلک اوپینین کے خلاف نہیں جا سکتا, اسپیشلی اپنے پبلک اوپینین اور اس کے بعد ورلڈ پبلک اوپینین. تو جو رائے عامہ ہوگی سوورن نے اسی رائے عامہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی پالیسی بنانی ہے, ورنہ اس کا نتیجہ ڈفرنٹ کائنڈ آف اپوزیشن ہو سکتا ہے اینڈ دیر وڈ بی ریزسٹنس. سو ایز اے ریزلٹ دس پاورز آف سوورنس آر ریسٹرکٹیڈ. اور اسی طرح ریاست میں ڈفرنٹ قسم کی پریشر گروپس بھی موجود ہیں, جس میں ریلیجس گروپس ہیں جو کہ سوورن کی پاورز کو کم کرتے ہیں اور ایک سوورن ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرے گا. اسی طرح ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, اس طرح بزنس فورمز ہیں, اس طرح سوشل ایسوسیشنز ہیں. سو a sovereign has to keep all these pressure groups in the mind and then he will act. So this few factors can restrict the power of a sovereign. So at present the concept of absolute sovereignty does not exist. Dear students, today's lecture we confined ourselves to the first part, sovereignty. We will continue our next elements in the next lecture. Before I finish, let's have a review of today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے ان فیکٹرز کو ڈسکس کیا جنہوں نے ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم کو تقویت دیا and it helped in contributing to the strength of the nation state system. اس میں first factor was rise of nationalism, the second was military movements and warfare, the third was rise of ideology, and the fourth was extension of nation state system to non-European states. پہلے فیکٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نیشنلزم کی اسپرٹس جب قوموں میں وجود آ رہی ہیں تو قوم بیدار ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ متفق ہو رہے ہیں, ان میں اتفاق پیدا ہو رہا ہے. تو نیشنلزم کی جو فیلنگز ہیں وہ لوگوں کو ایک مضبوط گروپ بنا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ریاست مزید مضبوط ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ سسٹم مضبوط ہو رہا ہے. دوسرا فیکٹر فوجی تحریک ہیں جس کی وجہ سے بھی نیشن اسٹیٹ سسٹم مزید مضبوط ہوا. جیسے بہت سے ممالک میں فوجی حکومتیں آئیں یا فوج کو زیادہ پاور دی گئیں, اور اسی کے ساتھ when they start coming different types of deadly weapons, مہلک ہتھیار وجود میں آئے اور فائٹرز آ گئے, سب مرینز آ گئے, مختلف قسم کے ٹینکس آ گئے, مختلف قسم کے خطرناک قسم کے بامز آ گئے, تو جس کی وجہ سے لوگ زیادہ متفق ہوئے, زیادہ ان میں اتحاد پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی حکومتوں کو زیادہ سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. اپنی ملک کو سپورٹ دیں گے تو گورنمنٹس ان کی مضبوط ہوں گی, جن کی وجہ سے الٹیمیٹلی خود قومیں مضبوط ہوں گیا. تو ملٹری موومنٹس کی وجہ سے بھی ریاستیں زیادہ مضبوط ہوئیں اور ان میں زیادہ کنسیپٹ آف ایگزسٹنس اینڈ کنسیپٹ آف انڈیپینڈنس نے جنم لیا. اسی کے ساتھ آئیڈیالوجی, جیسے جیسے آئیڈیالوجیز بڑھتی گئیں اور مضبوط ہوتی گئیں تو نظریات, کیونکہ لوگ نظریے سے پہلے they suffer, they are in problems, they are in difficulties, and as a result, due to these difficulties, the people get united and they form an ideology. تو جب وہ اپنا ایک نظریہ بناتے ہیں, they make an ideology, so the people start struggling collectively to make their ideology materialized. اپنی آئیڈیالوجی کے حصول کے لیے وہ پھر محنت کرتے ہیں, وہ پھر اسٹرگل کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اپنی آزادی یا جو بھی ان کے مقاصد ہیں آئیڈیالوجیز کے وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو آئیڈیالوجی لوگوں کو متفق کرتی ہے, ان کو ایک کرتی ہے اور پھر لوگ ایک ریاست کے لیے
جدوجہد کرتے ہیں اور پھر اپنی ریاست کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا اسٹیٹ سسٹم مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ the extension of nation state system to non-European states ہوا، جس میں نیشن اسٹیٹ سسٹم کا جو کنسپٹ ہے وہ یورپ سے نکل کے باقی بر اعظموں تک پھیل گیا، جس میں افریقہ کی ریاستیں ہیں، جس میں ایشیا کی ریاستیں ہیں، جس میں لاطینی امریکہ کی ریاستیں ہیں۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں، so they were getting independence and they were getting independence mostly after World War II, and because they were getting independence, so they were getting independence from Europe, and as they were getting independence, so they were formed on the basis of nations. So the European countries observed the dominant nationalities. کسی خطے میں جو بھی مضبوط نیشنلٹیز موجود ہوئے، جو بھی مضبوط قومیں وجود میں تھیں، تو یورپین کنٹریز نے ان کو آزادی دیا، اور یہ جو ریاستیں تھیں یہ پھر اسی قوموں کے نام کے ساتھ وجود میں آ گئیں۔ سو دس از ہاؤ دا یورپین نیشن اسٹیٹ سسٹم spread to the other non-European states, and the countries from Asia, Africa and Latin America got independence because they have a dominant nationality in their country, and therefore they got independence. تو یہ وہ 4 elements ہیں، 4 factors ہیں that contributed to the strength of nation state system. انہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو مضبوط بنانے میں مدد کیا۔ اب ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم کے بننے میں کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ تو وہ 4 ایلیمنٹس ہیں۔ ان میں فرسٹ ایلیمنٹ ہے سوورنٹی، پھر دوسرا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، تیسرا لیگل ایکوالٹی، اینڈ دا فورتھ از نیشنلزم۔ ہم نے سوورنٹی کو ڈسکس کیا کہ سوورنٹی سے مراد حاکمیت اعلیٰ ہے۔ اٹ از دا سپریم پاور ان اے اسٹیٹ. It is the ultimate power in a state. It is a power which cannot be decreased, which cannot be divided. اور ایک اسٹیٹ میں صرف ایک ہی ساورن ہو سکتا ہے۔ تو ایک اسٹیٹ میں ساورن ہوگا تو وہ اسٹیٹ کہلائے گا۔ جس طرح 1648 سے پہلے the European nations were not called a state کیونکہ ان کے پاس ساورنٹی نہیں دیا، ان کی پاورز کم کر دی گئی تھیں یا وہ خود مختار نہیں تھے، اس لیے کہ رومن ایمپرر اینڈ دا رومن چرچ وڈ گیو دیم ڈائریکشنز۔ تو جب وہ ان کے فیصلے ماننے کے پابند تھے، اس لیے وہ ساورن نہیں دیا۔ لیکن آفٹر پیس آف ویسٹفیلیا the principle of sovereignty was established, and therefore sovereignty is a very important element in the nation state system. سوورنٹی کی پاور کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہمارا انٹر ڈیپینڈنس دوسری کنٹریز پہ بڑھ گیا ہے، اینڈ آل دا کنٹریز آر کوآپریٹنگ ود ایچ ادر، جس کی وجہ سے دیر آر سم کمپرومائزز اینڈ سم ایڈجسٹمنٹس ان سوورنٹی۔ تو جو سوورنٹی کا کنسیپٹ ہے اس میں کچھ موڈیفیکیشنز ہو گئی ہیں، اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہو گئی ہیں، کچھ کمپرومائزز آ گئی ہیں، تاکہ سارے اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ حفاظت سے اور پراسپیرٹی کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ سوورنٹی کی پاورز کن وجہ سے کم ہو جاتی ہیں؟ یہ کم ہو جاتی ہیں ٹریٹیز کی وجہ سے، یہ انٹرنیشنل لاء کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں، یہ پبلک اوپینین کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو پریشر گروپس ہیں اس کنٹری میں ان کی وجہ سے بھی ایک اسٹیٹ میں جو سوورنٹی ہے ان کی پاورز کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی سوورنٹی نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ So this was all for today's lecture. I hope you have understand the concept of sovereignty and the elements of nation state system. I wish you best of luck. Allah Hafiz.